अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात कर रहे हैं हरासमेंट के कानून से मुतालिक कि अब हमारा ये राइट है कि अगर हमें कोई घूर रहा है या हमें कोई मैसेज भी कर रहा हो जिससे हम इरिटेट हो रहे हैं जिस चीज़ से, तो वो भी हरेसमेंट में आता है। मतलब पहले फीमेल्स होती थी चुप हो जाती थी, अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि अगर मेल तुमसे फ्री होता है तो इस पर तुम्हारी गलती है। तो अब इसके अलावा जो है मेल्स भी अब इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा गौर करते हैं कि हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जिसके लिए हमें जो है ना इस जुर्म की सज़ा मिले, क्योंकि यही बात है, इज़्ज़त बेइज्जती की बात है। पहले फीमेल समझती थी कि हरेसमेंट होती है तो यार चुप करके बैठ जाए क्योंकि फीमेल की इज़्ज़त जाएगी, लेकिन अब मेल भी इस चीज़ से जो है बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं कि कल को अगर हमारा किसी ने हरेसमेंट पे हमारे पे जो है वो केस कर दिया तो हमारी भी इज्जत नहीं रहेगी। इम्प्लीमेंटेशन हो, सही प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो। अच्छा। तो सिर्फ मतलब बिल पास होना ये तो नहीं मैटर करता ना, जिस तरह पे सोसाइटी रिस्पॉन्स करती है, जिस तरह के हमारे जो कि ये इंस्टीट्यूट्स हैं उन वो रिस्पॉन्स करते हैं, सो दैट इज़ नॉट वेरी इंकरेजिंग। लेकिन मतलब वो अगर फील करती है कि मतलब इससे एक नहीं बहुत सारों का फ़ायदा हो सकता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारे अंडर कवर रह जाती हैं कि बिकॉज नोबडी वांट्स टू डिस्कस दीज थिंग्स, दे आर टैबूज एंड दे डोंट वांट टू मतलब they don't have the confidence and courage to do that. So हरासमेंट का कानून जो है वो तो हर एक औरत के लिए मतलब फ़ायदे के लिए है, ठीक है, क्योंकि कहीं मतलब काफ़ी जगहों पे ऐसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत बुरी तरीके से एक औरत को देखते हैं, जो कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। लेकिन एक औरत को चाहिए कि वो कॉन्फिडेंस से वो उसको फेस करे, जहाँ पे शिकायत लगानी है उसको लगाए, जहाँ पे ख़ुद बोलना चाहिए वहाँ पे वो खुद उसको बोलना चाहिए। बिल्कुल जी, स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादातर होती है क्योंकि हमारा जो ये प्रोफेशन है ये इस तरीके का है कि हम जाते आते इस यूनिफॉर्म में, तो अगर किसी की नज़र नहीं भी पड़ती तो पड़ती, और फिर वो इस तरीके से हरास करते हैं कि हम अपनी जो हमारा काम होते हैं उनको भी करने में हमारे साथ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती है, चलने फिरने में या अपने काम करने में या दूसरों लोगों के साथ डील करने में हमें साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं हम लोग। अगर उनको आवाज़ उठानी चाहिए, उनको ख़ुद के लिए बोलना चाहिए, और अगर वो ख़ुद के लिए नहीं बोल सकती तो कम से कम उनको कंप्लेंट करनी चाहिए ताकि हुकूमत इसके ख़िलाफ़ एक्शन। मैं ये कहूँगी कि उसका एज सच ख़वातीन को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। हमारा जो कंजर्वेटिव माहौल है ना, उसमें औरत के साथ जो भी हो और उसके लिए जो भी कानून बने, वो कभी आवाज़ नहीं उठा सकती। आवाज़ उठाएगी तो उसके अपने भाई, उसके चचा, उसका फादर दबाएगा। तो जहाँ तक हरासमेंट का कानून है, बहुत अच्छा हुआ है कि पास किया है। एजुकेटेड लोगों को शायद थोड़ा इसका हो, लेकिन हमारी मेजॉरिटी जो ख़वातीन हैं जो कि अनपढ़ ना भी हों, लेकिन उनको ये है नो हाउ भी हो, लेकिन वो उसको यूटिलाइज़ नहीं करती, और यूटिलाइज़ वो सोशल प्रेशर्स की वजह से नहीं करती। शाह यूनिवर्सिटी में मैं सर्व कर रही हूँ, और यहाँ पे फ़ीमेल यूनिवर्सिटीज़ को सप्रेस किया जाता है, बहुत से तरीके इस्तेमाल होते हैं, लेकिन फिर भी वो डर के मारे ना तो माँ बाप को बताते हैं, ना अपने कलीग्स को बताते हैं, अपने आप में ज़ब्त करते हैं, और उसके फिर आफ्टर इफ़ेक्ट्स ये होते हैं कि उनकी पर्सनालिटी भी ख़राब होती है और उनकी एजुकेशन भी ख़राब होती है। तो थोड़ी सी मोटिवेशन, थोड़ी सी करेज, थोड़ी सी कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है, तभी कोई कानून काम कर सकता है। ऐसा कोई इशू हुआ तो नहीं है अभी तक, लेकिन यानी आप आगाह हैं, आपको पता है? नहीं, अभी नहीं पता मुझे। इस कानून के तहत अगर किसी को हरासा किया जाए तो उसको काबिल सज़ा जुर्म करार दिया गया है। इस जुर्म के करने पर क्या क्या सज़ाएं हो सकती हैं, और इसकी शिकायत कहाँ की जा सकती है, और इसके अलावा अगर शिकायत करने वाले के पास प्रूफ्स नहीं है, कोई सबूत नहीं है, तो फिर उसे क्या करना है और कहाँ जाना है, ये जानने के लिए चलते हैं सूबाई सेक्रेटेरिएट बराए इंसदाद हरासियत और बात करते हैं सूबाई मुहतसिब रुखशंदा नाज साहिबा के साथ। और कौन सी हरकत और सकलात ऐसी हैं कि जिसे हम हरासाने के ज़ुमरे में ला सकते हैं? तो सेक्सुअल एडवांसेस हैं, चाहे वो आप फेसबुक के मैसेज से किसी के साथ करें, व्हाट्सएप से करें, एसएमएस से करें, या ऑफिस के अंदर आपकी कोई भी ऐसी बॉडी लैंग्वेज आपकी जो कि किसी के लिए ख़ास किसी के लिए आप रखें तो वो ऑफेंसिव हो, उसको फिर हम जिनसी हरासानी के केसेस में लेते हैं। तो इसको बड़े तफसील से अनवांटेड और ख़ास नौइयत की जो हरकत व सकनात है, जिसमें आपकी चाहे वो रिटन है, चाहे वो वर्बल है, चाहे आपकी कोई फ़िज़िकल इंटरेक्शन है काम के दौरान। जैसे नॉर्मली कुछ लोगों को आदत होती है कि
اس طرح آپ سے پیپر پکڑیں گے کہ ان کے ہاتھ سے آپ کا ہاتھ ٹچ ہو، یا جیسے یہ ماؤس ہے کہ کسی کو آپ پکڑ کے ماؤس سے پکڑنا سکھانا شروع کر دیں، یا آپ کسی ٹیبل پہ آپ آئے ہیں اور آپ اتنا جھک جائیں کہ آپ کی اس ایکشن سے جو دوسرا بیٹھا ہوا، خاص طور پہ جو خواتین کے ساتھ ایسے ہوتی ہیں یہ حرکات۔ دوسری بات یہ کہ یہ لا دونوں چیزوں کو کور کرتا ہے، سیکشول ہراسمنٹ کو بھی کرتا ہے، یعنی جنسی ہراسانی میں جس میں آپ کو کسی قسم کی آپ کی صنف کی بنیاد پہ آپ کو ہراساں کیا جائے، یا میسیجز بھیج رہے ہیں یا زو مینی جملے ادا کیے، گھورنا بھی آتا ہے اس کے اندر۔ دیکھیں مسلسل گھورنا بھی آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کسی کو کمنٹ پاس کر دیا، کمنٹ پاس کرنا بھی اس کے اندر آتا ہے، تو یہی کیٹیگریز ہیں۔ یا آپ کے کمرے میں کوئی آیا ہے اور آپ کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں اور آپ وہاں پہ کوئی ایسا میوزک لگا دیں، کوئی ایسی ویڈیو لگا دیں، موبائل پہ کوئی ایسی ورکنگ آپ کے جو آرز ہیں اس میں آپ لگا دیں، اور اس میں ایک بڑی جو چیزوں کو ڈیفائن کیا گیا نا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اچھا جی میں نے تو یہ ہراسانی جو ہے نا 5 بجے کے بعد کی تھی، کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے، اور میں نے تو دفتر سے باہر کی تھی۔ آپ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں، ادارے میں ایک تو اس پریمیسز میں کام کرتے ہیں اور ایک اس انسٹیٹیوشن میں، انٹائر انسٹیٹیوشن میں، تو اس کی جو جورسڈکشن ہے وہ کافی واسٹ ہے، ایریا کا واسٹ کور کیا گیا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ 5 بجے کی چھٹی کے بعد جو ہے نا آپ میسیجز بھیجنا شروع کر دیں تو آپ کہیں ہم تو آفس میں نہیں تھے، آپ اس ورکنگ ریلیشن میں تو ضرور تھے نا۔ جی بالکل، اسٹوڈنٹس کے درمیان بھی اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے۔ ٹیچر کے اگینسٹ آلریڈی ہمارے پاس کیسز ہیں، اسٹوڈنٹ ٹیچر کے آلریڈی ہمارے پاس کیسز ہیں، تو یہ تو بیسکلی اس کو ڈیل کیا جا سکتا ہے یہاں پہ۔ اچھا، اس میں ہمیں تھوڑا سا یہ وضاحت کر دیں کہ جو متاثرہ خاتون یا مرد ہے تو وہ اپنی شکایت لے کر کہاں جائے اور کس کے پاس؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو لا بہت کلیئرلی کہتا ہے کہ جب کبھی کہیں پر کوئی کمپلینٹ آئے، اگر نارملی کمپلینٹ جو ہے وہ آفس میں آتی ہے تو وہاں پہ تو کمیٹی کا ہونا لازمی ہے، تو کلیئرلی ابیوز آف اتھارٹی کا بھی ذکر ہوا ہے، اور ابیوز آف اتھارٹی میں مرد کے خلاف آ سکتا ہے، عورت مرد کے خلاف آ سکتی ہے، مرد عورت کے خلاف آ سکتا ہے، اور ٹرانس بھی آ سکتے ہیں۔ پلیس کی جو ہراسمنٹ ہے اس کو بھی دیکھیں۔ اس کا ہم نے پہلا انیشیٹو جو لیا ہے وہ BRT کے ساتھ لیا ہے، جس میں باقاعدہ 2 میسیجز کو فائنلائز کیا گیا ہے۔ آلریڈی ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہماری ایک نیگوسیشن ہو چکی ہے کہ جس کے تحت ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی روٹ پہ چلنے والی، چاہے وہ وینز ہیں یا ٹیکسیز ہیں، اس کے اندر سٹیکر لگ جائے، ایک تو ٹیلی فون ایکسیس کے لیے بھی جو ہماری ہیلپ لائن ہے اس پر، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر پبلک پلیس پہ آپ کو کوئی ہراسمنٹ ہوتی ہے تو آپ ہمیں یہ کریں۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ BRT میں جو ہم نے یہ نالج کارنر اور یہ میسیج اور پوسٹرز کا کیا ہے، تو ہمیں وہاں سے ایک پراپرلی، اس سے پہلے 4 کیسز آئے، لیکن وہ خواتین صرف کال کرتی تھی اور کہتی تھی کہ پبلک پلیس پہ ہمارے ساتھ ہراسمنٹ ہوئی ہے، لیکن یہ اس نالج کارنر اور اس سارے سیٹ اپ کے بعد ہمارے پاس پراپرلی ایک فارمل کمپلینٹ آ چکی ہے جس کو ہم نے رجسٹر کیا ہے، اور دوسری جو ایکیوزڈ ہے ان کو ہم نے نوٹسز ایشو کیے۔ جو کیسز ہیں آپ کے پاس کتنے آ چکے ہیں اور کتنے جو ہے وہ سالو ہو چکے ہیں؟ دیکھیے، ہمارے پاس 69 کیسز ان پروسیس ہیں، جن کو جن کی مختلف اسٹیجز میں چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے 30 کے قریب جو ہیں وہ اپلیکیشنز کو وہ کیا ہے، ختم کیا ہے، جس میں پنشمنٹ بھی ہوئی ہے یا ڈسمسل ہوئے ہیں۔ اس ساری چیز کو گیج کرنے کے لیے ہم نے ایک ڈیٹا بیس بنایا ہے، اس سے پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کن اداروں میں کمیٹیز موجود ہے اور کس میں نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہمارے پاس وہ ہے کیا کہتے ہیں اسے، ڈیٹا بیس میں جو ہراسمنٹ کے کیسز ہیں، اس سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کیسز کی سچویشن کیا ہے،
کتنے ان پروسیس ہے, کتنے کلوز ہوئے, ہراسمنٹ کے ٹرینڈز کیا ہیں, کن علاقوں سے, کن انسٹیٹیوشن سے. تو یہ ہمیں بڑی آسانی ہوتی ہے اس ڈیٹا بیس کی مدد سے. جو پچھلے دنوں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں جو مسئلہ اٹھا تھا, تو جو پروونشل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی جو میٹنگ تھی ہائر ایجوکیشن میں, تو اس کو سارا ڈیٹا ہم نے پرووائڈ کیا. کمیٹیز تو جو جہاں پہ ان پلیس نہیں ہیں وہ تو ہم اس کو خود بہت اچھے طریقے سے دیکھ لیتے ہیں, کیونکہ ہمارے ڈیٹا بیس میں جب تک آپ کی انٹری نہیں ہوگی, آپ کو پہلے تو ریمائنڈر لیٹر جاتا تھا, اب تو ڈائریکٹلی ہم نوٹس بھیجتے ہیں جرمانے کا, اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر دوسرے دن آپ کے پاس کمیٹی بنی ہوئی آ جاتی ہے. تو کمیٹیز میں اس وقت ہم نے گورنمنٹ لیول پر 100% اچیو کیا ہے. پر بھی کہ ہمیں پتہ چلا کہ کمیٹی نہیں ہے اور وہ انٹریکشن ہوتا ہے تو ان کو تو یہ فائن ہوگا, اور ہم فائن کر بھی رہے ہیں. دوسرا یہ کہ جن اداروں میں جب یہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو ادارے کی مینجمنٹ کے پاس 3 دن ہے کہ ودن 3 days وہ 2 سے یا 3 سے یا 4 ممبران کے اوپر کمیٹی, مشتمل کمیٹی بنائے. لیکن کمیٹی میں یہ جو لفظ ہے یہ بھی بڑا غلط انٹرپریٹ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ایک عورت کا ہونا لازمی ہے, لیکن اگر ایک سے زیادہ خواتین اس میں ہوں ایز اے ممبر تو اس کی بھی ممانعت نہیں ہے. کمیٹی میں خاتون کا ایک ممبر ہونا لازمی اس لیے لکھا گیا ہے کہ کہیں عورتوں کی, تاکہ عورتوں کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ ایلیمنیٹ نہ ہو جائے, اس میں اس کو انشور کیا جائے. اور پھر جو دوسری جس کے خلاف یہ اپلیکیشن آئے گی تو اس کے لیے اس کے پاس 7 دن ہوں گے کہ ودن 7 days وہ اپنا ڈیفینس دے. اس میں جو ڈیفینس دینا ہے وہ ایکیوز کے اوپر ہے, اس نے ثابت کرنا ہے کہ اس نے ہراسمنٹ نہیں کی, تو اس کو ودن 7 days دینا ہوگا. پھر پہلے انٹریکشن ہوتا ہے, پھر اس کے بعد کی باقی چیزیں. اس لاء کے اندر آپ کے پاس سہولت یہ ہے کہ آپ اگر اپنی کمیٹی کے پاس, جس کو ہم اسٹینڈنگ انکوائری کمیٹی کہتے ہیں, اس کے پاس اگر آپ اپلیکیشن نہیں فائل کرنا چاہتے تو آپ ڈائریکٹلی اومبڈس پرسن کے پاس آ سکتے ہیں, اور اومبڈس پرسن کے فیصلے سے کسی بھی پارٹی کو کوئی اختلاف ہو تو وہ جا سکتے ہیں گورنر کے پاس. اور اسی طرح ہائی کورٹ کا فورم بھی اویلیبل ہے. اب یہ اومبڈس پرسن کا آفس پشاور میں ہے, دوسرے اضلاع کی کیا پوزیشن؟ ڈسٹرکٹ آفیسرز جو ہیں سوشل ویلفیئر کے, ہر ڈسٹرکٹ میں 2 فوکل پرسن نوٹیفائی کیے. اس آفس کے اسٹیبلش ہوتے ہی ہم نے سیکٹری سوشل ویلفیئر اور سیکٹری لاء کو بٹھایا, اور ہم نے نہ صرف ڈسٹرکٹ اٹرنی فیلڈ میں دیے, یعنی وہ لائر جو آپ کو گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا کی طرف سے مفت قانونی امداد آپ کو ملے گی, وہ ہم نے کیا, بلکہ ساتھ میں ہم نے کہا پوسٹ آفس بھی ہونا چاہیے کہ جہاں پہ خواتین اس کو ایکسیس کر سکیں. تو ہم نے ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر کے آفس کو ڈکلیئر کر دیا کہ یہ ہمارے فوکل آفیسز ہیں. اس کے علاوہ ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے 10 دسمبر 2020 سے ہم نے ایک ایئر لانگ کمپین شروع کی ہے, جس میں نہ صرف ہم جا کے اس دن ایک دن ڈسٹرکٹ میں یہ اویئرنیس کا دن ہوتا ہے, پرومیننٹ جگہوں پہ وہ بھی لگ جاتے ہیں, کیا کہتے ہیں اسے, پوسٹرز بھی اناؤنس کیا جاتا ہے, پورا دن ریڈیو پہ پروگرام آتے ہیں. ساتھ ہی ہم اپنے وہ ادارے جیسے سائبر کرائم کے کیسز بھی ہمارے پاس آتے ہیں, چائلڈ پروٹیکشن کے بھی آتے ہیں, تو ہم ان اداروں کو بھی ایک اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہیں. فار ایگزامپل جیسے ہمارے پاس ایڈمنسٹریٹو ایشو نہیں آ سکتے, ہمارے پاس سروس میٹر نہیں آ سکتے, تو وہاں پہ کے پی اومبڈس مین کے آفس کا ریپرزنٹیٹیو موجود ہوتا ہے. اسی طرح NCHR, ان تمام آلموسٹ ہم نے 13 ہیومن رائٹ انسٹیٹیوشنز کو اپنے ساتھ کیا ہے. اس کے علاوہ ہم نے پروونشل ہراسمنٹ واچ کمیٹی, اس کو نہ صرف ری نوٹیفائی کیا بلکہ اس کی کوارٹرلی ریگولرلی ہماری میٹنگز ہوتی ہیں. فوکل پرسن ہے 37 انسٹیٹیوشنز کے اندر, 36 انسٹیٹیوشنز کے اندر, تو وہ آ کے ہمیں رپورٹ بیک کرتے ہیں کہ ان کے ڈپارٹمنٹ میں کیا صورتحال ہے. ہم نے اسی سلسلے میں ہم نے ٹول کٹ بنائی ہے
کہ یہ ٹول کٹ اردو، انگلش اور اس کے علاوہ پشتو اینیمیشن میں بھی ہے. یہ اس کے اوپر ٹریننگ بھی کنڈکٹ کی جا سکتی ہے، اور وہ ادارے جن کے اداروں میں انکوائری کمیٹیز موجود ہیں، یہ ان کی آسانی کے لیے کہ اگر کوئی ہراسانی کی اپلیکیشن آتی ہے تو اس کو وہ کس طرح بہتر طریقے سے اس کیس کو ڈپارٹمنٹ کے اندر کر سکتے ہیں. ٹول کٹ ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو باقاعدہ تھوڑا سا میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ اس میں فارمز ہیں اور وہ ساری چیزیں ہیں. ریلیونٹ لیجسلیشن اس کے اندر ہم نے شامل کر دی ہے، تھوڑا سا اس کا ایک اندازہ. اور مجھے پتہ ہے اور یہ آپ ڈسٹریبیوٹ کر دیا، یہ ہم نے بالکل ڈسٹریبیوٹ کر دی ہے. ہم نے اسی ٹول کٹ کو بلوچستان، پنجاب اور سندھ میں ریپلیکیٹ کیا گیا ہے، جو ہم نے یہاں سے انیشیٹو لیا تھا. اس وقت تک 2 یوتھ کیمپ ہو چکے ہیں، جس میں صرف خیبر پختونخوا نہیں بلکہ سندھ اور پنجاب کے اسٹوڈنٹس نے بھی شرکت کی. تو وہاں پر ہم ایک پورا دن رکھتے ہیں تاکہ یوتھ کو بتایا جائے، یونیورسٹیز سے جو آتے ہیں، کہ یہ لاء کیا ہے. اس لاء کو ڈیٹرنس کے طور پہ بھی ہم ان کو بتا رہے ہیں کیونکہ وہ بھی ہراسمنٹ نہ کریں، اور اگر ان کے ساتھ ہراسمنٹ ہو تو وہ اس سے لے سکتے ہیں. اس کے پاس جو ہراسانی کے کیسز ہیں، انہی میسیجز کی وجہ سے مرج ڈسٹرکٹ سے ہمارے پاس آئے. اچھا، یہ بتائیے گا کہ اگر کسی کے پاس ثبوت نہیں ہے، پروف نہیں ہے، تو پھر انہیں کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیے، اس کے مختلف طریقہ کار ہیں. چاہے وہ کوئی انکوائری کمیٹی ہے، چاہے وہ اومبڈس پرسن کے آفس میں یہ کیس ہوگا. اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ اسٹیٹمنٹ لیتے ہیں. اس اسٹیٹمنٹ میں اگر وہ کسی کے نام لے لے اور وہ اس کے ساتھ آنے کے لیے تیار نہ ہو تو اومبڈس پرسن کے پاس اختیار ہے کہ وہ ان کو سمن کر کے بلوائے. ہم نے یہ بھی کیا ہے کہ فیکٹ فائنڈنگ ٹیمز بھیجی ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ پولیو ورکرز کا ہوا تھا، تو میں نے ٹیم کے بجائے میں ٹیم کے ساتھ خود گئی. میں نے پرسنلی اس انویسٹیگیشن کو پریزائڈ کیا، اور وہاں پہ جو سٹاف تھا ان سے میں نے کوسچن کیے. تو یہ بیسکلی طریقہ کار ہے کہ آپ کا پیرالل انویسٹیگیشن کا جو پروسیس ہے وہ اومبڈس پرسن کے آفس کا بھی چلتا ہے. یہ تھوڑا سا آپ کا جو فارمل کورٹ سسٹم ہے اس سے تھوڑا ڈفرینٹ